351, ऊंट में 539। मुताला अगर आपका होगा, आपका मुताला, अल्लाह ने आपके दिमाग को 1 किलो 362 ग्राम का बनाया है। आप इस दिमाग में क्या क्या रख सकते हैं? अरे गूगल की आप मानते हैं, जब गूगल की बात, गूगल में देख कर मसले सीख रहे हैं, गूगल को देख के अकीदा बदले ले रहे हैं, गूगल के अंदर देख के बच्चों के नाम उल्टे सीधे रख रहे हैं आप बाकायदा, तो गूगल ही ने बताया है व्हाट इज द पावर ऑफ माइंड। आपके दिमाग की पावर, अल्लाह ने इंसानी दिमाग को कितना जीबी पावर अता फरमाया। आपको 1.5 GB याद रहता है, 1.5 GB मिलेगा, बच्चे से लेके बच्ची तक, बूढ़े से लेके बुढ़िया तक, सबको 1.5 GB याद है कि मोबाइल में 1.5 GB मिलेगा। अरे अल्लाह ने आपके दिमाग को कितना बड़ा बाकायदा, कैसा आपके दिमाग को पावर अता फरमाया। यू हैव, मैं अर्ज कर दूं आपसे कि आपके दिमाग को पावर, सुभान अल्लाह कहिएगा, अल्लाह की शान देखिए, आपके दिमाग को पावर अल्लाह ने इतना अता फरमाया, 25 लाख GB का पावर अल्लाह ने आपके दिमाग को अता फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। 25 लाख, यू हैव 25 lakhs GB इन योर माइंड। आपके दिमाग में 25 लाख पावर जीबी बाकायदा मौजूद है। तो याद कीजिए सारी चीजें, दीन के मसाइल याद कीजिए। इंतजार की घड़ियां खत्म, मेहमान खुसूसी को जहमत देने का वक्त आ गया है। जो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हादीस का उस्ताद कामिल होने के साथ साथ मैदान खिताबत का बेमिसाल खतीब भी है। ऐसी मुज़य्यन हस्ती का दीदार हम सब के लिए बाइसे सवाब है। दोस्तों, इस पुरफितन दौर में असलाफ के मिशन को आगे बढ़ाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आलिम रब्बानी हम सब के दरमियान जलवा फरोज है, जिसने दुनियावी सल्तनत को ठोकर मारकर रूहानी सल्तनत का ताज पहना और क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये पैगाम दे दिया कि मुसलमान की इज्जत का राज जाहिरी इक़्तिदार में नहीं है, बल्कि वो गुदड़ी पहन कर भी दिलों पर हुकूमत कर सकता है। अमीर शहर हमसे मत उलझ तारीख कहती है, अमीर शहर हमसे मत उलझ तारीख कहती है, फकीरी बादशाहों से हुकूमत छीन लेती है। यही वजह है जहां कहीं भी हजरत वाला का नूरानी बयान होता है, शम्मे ईमा के परवाने दूर दराज का सफर तय करके हजरत के खिताब से अपनी इस्लाह करते हुए नजर आते हैं। मैं इस हवाले से हजरत का इस्तकबाल करता हूं कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। एक मर्तबा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। यह आलिम अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है और महज इस बात पे कुर्बान दुनिया है कफील अशरफ, महज इस बात पे कुर्बान दुनिया है कफील अशरफ, तो अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। मेरी मुराद है आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हजरत मौलाना व अल्लामा मोहम्मद कफील अशरफ साहब लखनवी अजहरी, हजरत से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और हम तमाम सामईन को अपने बयान हसना से मुस्तफीज फरमाएं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، والصلاة والسلام علی سید الاولین، والصلاة والسلام علی سید الآخرین، والصلاة والسلام علی سید الاشجعین، والصلاة والسلام علی سید الشارحین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، والصلاة والسلام علی سید الاولیاء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء، أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. وقال الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. خار، ذلیل، رسوا، بے عزت. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عاشقان پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ جنہوں نے آج سے 1458 سال پہلے کونین کے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست رسالت و نبوت پر اسلام و ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو مقام صحابیت پر فائز کروا لیا تھا. اقبال کہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دیجئے، آمین۔ اقبال کے یہ دعائیہ اشعار ہیں، آمین کہتے جائیے گا۔ اور آمین اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد مکرم محدث دوران شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شاہکار کتاب علم حدیث پر ہے، مصنف عبدالرزاق، 21,000 روایات کا مجموعہ، اس میں فرمایا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم نے کہ آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سلیم صاحب، آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ترمذی شریف میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا حوالہ ہے، 99 اسما من احصاها هو دخل الجنہ۔ اللہ کے پیارے پاکیزہ مقدس 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خالق کائنات، کامل الذات، محمود الصفات، معبود برحق، مالک بے نیاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس میں ابن کثیر نے باقاعدہ امام راضی کے حوالے سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 6,000 نام ہیں۔ سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور باطن کون ہے؟ اللہ ہے۔ ظاہر کون ہے؟ اللہ ہے۔ غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ۔ اسی رب ذوالجلال کے فضل خاص سے اور اس کے حبیب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں آج کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز 12 بابرکت دینی اجلاس جلسہ دستار بندی منعقد ہوا ہے صدر پور میں، ضلع سیتا پور کا مشہور معروف یہ گاؤں۔ یہاں تشریف فرما ہیں استاد العلماء زاہد دورہ صوفی باصفا، ہمارے محسن و کرم فرما، بہت کم وقت میں جنہوں نے دینی، تعلیمی، معیاری ادارانی ادارے قائم فرمائے، جو خلیفہ ارشد ہیں صوفی دوران سالک زماں عزت مآب علی جناب حضرت الحاج مولانا محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی زید مجدہ و دامت برکاتہم، آمین کہہ دیجیے۔ ان کے خلیفہ ارشد میں میری مراد ہے عزت مآب علی جناب حضرت الحاج مولانا محمد اسلام الحق صاحب المظاہری جہانگیر آبادی دامت برکاتہم۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید چلے گئے ہوں گے حضرت مولانا، لیکن فرمانے لگے تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ کا بیان سنوں گا، اس کے بعد جاؤں گا۔ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور آج یہ جلسہ باقاعدہ ضلع سیتا پور میں منعقد ہو رہا ہے، اور ضلع سیتا پور کی ایک بہت ہی عظیم تاریخ ہے، بہت ہی دلچسپ تاریخ ہے۔ علماء اور فضلاء اور ادباء اور باقاعدہ نقباء اور شعراء اور باقاعدہ اس کے مجاہدین آزادی، مؤرخین، محققین، کون ایسے ہیں جو انہوں نے باقاعدہ یہاں پر جنم نہیں لیا، جنہوں نے خدمات کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ صوبہ بڑا ہے تو یہاں کے لوگوں کا دل بھی بڑا ہے۔ 5,743 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے باقاعدہ آپ کا ضلع سیتا پور، کہیے سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جغرافیہ خالی ماسٹر بتائے گا؟ عالم دین سائنس بھی بتائے گا، عالم دین جغرافیہ بھی بتائے گا، عالم دین ٹیکنالوجی بھی بتائے گا۔ عالم دین ٹیکنالوجی جانتا ہے، عالم دین فلالوجی جانتا ہے، عالم دین سائیکالوجی جانتا ہے، عالم دین سائٹولوجی اور سائیکالوجی میں فرق ہے۔ عالم دین سائیکالوجی جانتا ہے، عالم دین فلکیات جانتا ہے، عالم دین ارضیات جانتا ہے، عالم دین علم دین پیش کرتا ہے، عالم دین علم تفسیر بتائے گا، عالم دین علم حدیث بتائے گا کہ تفسیر قرآن کی کتابیں خالی اس آسمان کے نیچے اس فرش خاکی پر خالی تفسیر قرآن کی کتابیں 3 لاکھ سے زائد ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ یہ دنیا کا کوئی پروفیسر نہیں بتائے گا، ہی کان ٹیل یو ناؤ ایٹ دیٹ ٹاپک۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کوئی بتا نہیں سکتا کوئی پروفیسر دنیا میں تفسیر کی کتابیں کتنی، دنیا کا کوئی رائٹر یہ بتا نہیں سکتا دنیا میں پہلی انگریزی کتاب کا بھائی عالم بتائے گا آپ کو۔ مدینے والے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ایکیوریٹ، جس میں اگر مگر نہ شامل کیا جائے، مناظرے میں اگر مگر نہیں چلتا ہے، علم پختہ ہونا چاہیے،
حوالہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، کتابی دلیل آپ کی بالکل مستحکم ہونی چاہیے، فریق مخالف کو باقاعدہ راہ فرار اختیار کرنے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ملنی چاہیے۔ اگر ہم آپ سے کہیں سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں تو 122 نکلنے چاہیے، جب آپ گنیں سورہ فاتحہ شریف کے حروف تو 122 نکلنے چاہیے، 23 نہ ہو۔ اگر ہم کہیں سورہ فاتحہ شریف میں 51 نقطے جگمگ کر رہے ہیں تو نقطے 51 نکلنا چاہیے۔ اگر میں کہوں کہ لفظ اسلام میں حروف 5 ہیں تو 5 ہی نکلنا چاہیے۔ اگر میں کہوں قرآن مجید میں لفظ اسلام 12 مقام پر ہے تو 12 ہی مقام پر ہونا چاہیے۔ اگر میں کہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی 12 مقام پر آیا، اگر میں کہوں کہ باقاعدہ طور پہ میں عرض کر دوں آپ سے حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی قرآن مجید میں 12 مقام پر ہے، اور میں اگر کہہ دوں آپ سے الرحمن الرحیم میں حروف 12 ہیں، الرحمن الرحیم میں حروف بھی 12 ہیں، اور میں کہوں کہ آقا کی شان میں جو آیت نازل ہوئی ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اس میں بھی حروف 12 ہی ہیں، اور نماز ظہر میں رکعت 12 ہی ہیں، اور 12 امام وہ ہمارے ہاں کے قابل احترام، لائق اکرام، لائق تعظیم اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نسل پاک میں ہیں، وہ بھی 12 ہیں، تو یہ 12 ہی باقاعدہ حوالے میں آنا چاہیے، علم پختہ ہونا چاہیے۔ مگر میں آپ سے کہوں کہ ضلع سیتاپور میں how many villages in the district of سیتاپور in UP، ضلع سیتاپور میں کتنے گاؤں ہیں؟ 2310 2310 گاؤں میں ایک گاؤں صدرپور ہے۔ جیسے ملک ہندوستان 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ملک ہندوستان، اس کا صوبہ اتر پردیش 2,43,286 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے صوبہ اتر پردیش، اس کا ضلع سیتاپور 5,743 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ضلع سیتاپور، اور باقاعدہ طور پر اس کا یہ تحصیل بسواں اور پورے ضلع سیتاپور کے اندر یہ گاؤں 2,310 گاؤں، ان گاؤں کے اندر ایک گاؤں صدرپور کا یہ مدرسہ اسلامیہ، اور اس کا یہ باقاعدہ صحن، یہ میدان، اور اس میں منعقد ہونے والا جلسہ یہ معجزہ ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت مولانا نے معجزے کی بات کی تھی، ابھی ہم مسجد میں نماز عشاء ادا کرنے جا رہے تھے، نبی کا آنا معجزہ ہے، نبی کا جانا معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، نبی کے بے شمار معجزات، صدیق اکبر کا وجود نبی کا معجزہ، فاروق اعظم کا وجود نبی کا معجزہ، حضرت عثمان غنی کا وجود نبی کا معجزہ، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود نبی کا معجزہ، 1.25 لاکھ نہیں 2.25 لاکھ اصحاب مصطفیٰ مدینے والے آقا کے معجزات کا مظہر ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن والے وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی کا معجزہ ہے، تو نبی کے معجزات بے شمار ہیں۔ شروع میں عرض کر دوں وہ شعر پڑھا تھا حضرت مولانا استاد العلماء حضرت مولانا ولی اللہ صاحب بہرائچی دامت برکاتہم نے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں شعر کس کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، ناظم جلسہ اکثر پڑھتے ہیں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یہ ایک مصرع ہے، شعر نہیں ہے، پہلے شعر کا دوسرا مصرع ڈھونڈا جائے پھر شعر کا خالق ڈھونڈا جائے۔ میں نے عرض کیا پہلے یہ مصرع ہے، پہلے شعر تو پورا کیا جائے۔ حضرت مولانا ایک بہت پیارا شعر پڑھتے ہیں، آنا ہے بزم جانا میں تو پندار خودی کو توڑ کے آئے، بڑا ان کا پسندیدہ شعر ہے۔ اے ہوش و خرد کے دیوانے یہاں ہوش و خرد کا کام نہیں۔ جگر مراد آبادی 1960 میں ان کا انتقال ہوا، 1900۔ اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے، اب دیدہ و دل کا کام نہیں۔ جگر کہتا ہے، یہ جگر کہتا ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام صحیح عرفان محبت عام نہیں، فیضان محبت عام صحیح عرفان محبت عام نہیں۔ آنا ہے بز میں جانا میں تو پندار خودی کو توڑ کے آ، اے بز اے ہوش و خرد کے دیوانے یا ہوش و خرد کا کام نہیں۔ حضرت مولانا نے ایک شعر پڑھا، بڑا مشہور شعر ہے، آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ آگاہ آگے تشریف لائیے تو ذرا نام بھی یاد رہتے ہیں، مینیجر صاحب ہمارے ماشاء اللہ الحمدللہ بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ جلسہ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا مرحوم مغفور حضرت جناب مقصود علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کی یاد کے طور پر منعقد ہو رہا ہے، اور وہ مدرسہ اسلامیہ کی کمیٹی کے سابق صدر محترم تھے، اللہ تعالیٰ جناب مقصود علی صاحب علی رحمہ کی بخش مغفرت فرمائے۔ جناب سید قریشی صاحب، ان کے نور نظر لخت جگر فرزند دلبند یہاں موجود ہیں۔ جناب شاکر علی صاحب ماشاء اللہ اس وقت کے وہ مینیجر ہیں۔ مولانا سلیم صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا عبدالرشید صاحب، سبھی حضرات سے، ہمارے رفیق مکرم اور بے مثل اور بغیر کسی تصنع کے جو نظامت کے الفاظ صادر ہوتے ہیں اس کا مظاہرہ فرمانے والی ایک شخصیت ضلع لکھیم پور کی، بڑا تاریخ ساز جلسہ بھی برور میں کیا ماشاء اللہ، اس کا ذکر بھی فرما رہے تھے ہمارے رفیق مکرم نقیب اجلاس ناظم جلسہ عزت مآباری جناب حضرت مولانا محمد جلیس صاحب القاسمی دلکش مدظ العلی۔ القاسمی کے بعد دلکش لگے گا، چونکہ دلکش نام نہیں ہے، تخلص ہے، اصل ان کی جو پہچان ہے وہ قاسمی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جیسے جہانگیر آبادی بعد میں المظاہری پہلے، میں عرض کر دوں آپ سے، تو یہ شعر کس کا تھا؟ مولانا ولی اللہ صاحب نے جو بھی پڑھا دامت برکاتہم نے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں، حیرت الہ آبادی کس کا؟ 1891 کا زمانہ، جو شعر بھی پڑھا وہ حیرت، بڑا مشہور شعر ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ایک اور شعر آپ سنتے ہیں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، اس پہلا مصرع سن لیجیے، اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، تمہارا جواب ہے نہ ہمارا جواب ہے، نہ پھینک جگر کہتا ہے، جگر کہتے ہیں نہ پھینک محتسب میرے محتسب نہ پھینک، نہ پھینک محتسب میرے محتسب نہ پھینک، ظالم شراب ہے ارے ظالم شراب ہے، ظالم شراب ہے ارے ظالم شراب ہے، اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ایک اور شعر آپ سنتے ہیں ناظم جلسہ کی زبان سے باقاعدہ کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، نہ لئے بلبلے شائدہ تو سنے ہنس ہنس کر، نہ لئے بلبلے شائدہ تو سنے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ کس کا ہے؟ لالا مادھو رام جوہر کا، لالا مادھو رام جوہر ہیں یہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے نقار اے زبان خلق کو، نقار اے خدا سمجھو، بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، نقار اے خلق کو باقاعدہ نقار اے خدا سمجھو، ذوق، یہ ذوق کا شعر ہے۔ یہ اس لیے عرض کر دیا کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے شعروں کو تلاش کرتے ہیں، شعر ہیں کس کے؟ تو بہرحال میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کے بے شمار معجزات میں سے باقاعدہ یہ جلسہ بھی معجزہ ہے، کیونکہ نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال۔ اب شان رسول میں سبحان اللہ کہتے جائیے، وقت بہت زیادہ ہو چکا، سرد ترین رات ہے، باقاعدہ آسٹریلیا میں فجر کی اذان ہو چکی ہے، نیوزی لینڈ میں جماعت ہو چکی ہے، باقاعدہ ملک ہندوستان میں تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہونے لگے گی، تو سبحان اللہ کہتے جائیے۔ آدھے گھنٹے میں مجھ کو اجازت دے دیجیے گا، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ بہت زیادہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور 1 سال میں 3,15,36,000 سیکنڈ ہوتے ہیں، سیکنڈ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے باقاعدہ، نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کی عبادات بے مثال، نبی کا اخلاق کریمانہ بے مثال۔ امام الانبیاء ہمارے نبی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، معراج کی مبارک شب میں 1,23,999 انبیاء و مرسلین کو نماز پڑھانے والے ہمارے آقا تھے، تو امام الانبیاء کون ہوا؟ ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی۔ اب جب تک سبحان اللہ نہیں آئے گا موضوع بدلے گا نہیں، ہمارے نبی آتا جائے گا امام۔ اور یہ کچھ سوچا تھوڑی جائے گا، یہ کچھ یاد رٹا ہوا تھوڑی ہوگا، یہ تو معجزات رسول میں سے معجزہ، مولانا جو کچھ پڑھ کے آتے وہی بیان ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، پڑھ کے کچھ اور آئے، اللہ بیان کچھ اور کر رہا ہے۔ حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمت اللہ تعالی اس لیے موضوع کو پسند نہیں کرتے، کوئی ان کو موضوع بتائے وہ پسند نہیں فرماتے۔ عالم سے زیادہ تم جانتے ہو کس موضوع میں کہاں بیان ہونا ہے، عالم دین سے زیادہ تمہاری نگاہ دنیا پر ہے، وہ دین بھی ویسے ہی بتاتا ہے اور دنیا بھی ویسی بتاتا ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے
حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام، دادا کا نام تو بتائے گا عالم. حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے دادا کا نام متوشل ہے. اگر پوچھیں گے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا کا نام، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ، عالم بتائے گا. وضو کی سنتیں 18 سنتیں عالم بتائے گا. غسل کی سنتیں 14 سنتیں غسل میں عالم بتائے گا. جمعے کے خطبے کی 16 سنتیں عالم دین بتائے گا. نماز کی 51 سنتیں عالم دین بتائے گا. حج بیت اللہ کی 15 سنتیں عالم دین بتائے گا. شریعت کی بات، دنیاوی بات. مائک کس نے بتایا؟ تھامسن نے. مائک کس نے بنایا؟ تھامسن نے. 124 سال پہلے عالم دین بتائے گا. یہ بلب 19 بلب چمک رہے ہیں، یہ بلب جتنے 19 ہیں، کرایہ 19 کا دیجئے گا، 19 ہی چمک رہے ہیں. 19 بلب ہیں. ان کے بنانے والے ایڈیسن ہیں، ان کا بنانے والا ایڈیسن ہے. ایڈیسن ہے باقاعدہ. 1877 میں بلب بنا ہے. پہلی مرتبہ لائٹ ہندوستان میں جو آئی ہے 1879 میں شہر کلکتہ میں. اتر پردیش میں سب سے پہلی مرتبہ لائٹ، میں پرسوں کانپور میں تھا، میں نے تذکرہ کیا کہ اتر پردیش میں سب سے پہلے لائٹ شہر کانپور میں آئی ہے. 1906 میں ایک بلب ٹمٹمی جل رہی تھی. پورے گاؤں پورے شہر کے لوگ اس ٹمٹمی کو دیکھنے جا رہے تھے کہ یہ بلب کیسے جل رہا ہے. یہ روشنی چراغ کا دور ہوا کرتا تھا. پہلی مرتبہ اتر پردیش میں شہر کانپور میں لائٹ آئی 1906 میں. اس کے بعد شہر لکھنؤ میں، وہاں سے ہوتے باقاعدہ آگے لائٹ پہنچی ہے. یہ کون بتائے گا؟ عالم دین بتائے گا. شاہ رخ خان کا برتھ ڈے معلوم ہے، سلمان خان کا آپ کو برتھ ڈے معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے باقاعدہ برتھ ڈے اس کا. میں عرض کر دوں آپ سے، برتھ ڈے 2 نومبر 1965 کو پیدا ہوا شاہ رخ خان. ہم تو ان کے ابا سے بھی واقف ہیں باقاعدہ. تاج محمد صاحب، شاہ رخ خان کے ابا تاج محمد، شاہ رخ خان کے والد تاج محمد، شاہ رخ خان کے دادا جان محمد، شاہ رخ خان کی والدہ لطیف فاطمہ، شاہ رخ خان کی باقاعدہ شاہ رخ خان کے نانا افتخار احمد، شاہ رخ خان کی باقاعدہ بہن لالا رخ. میں عرض کر دوں آپ سے، ایسی پیدائش کے متعلق اگر آپ پوچھیں گے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں، تو ان کے متعلق بھی ایسی باقاعدہ حوالے آئیں گے. تو آپ کی نگاہ تمام موضوعات پر ہونا چاہیے، چونکہ آپ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنائے گئے. جغرافیے پہ کیا نگاہ ہے ہماری؟ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جغرافیے پہ شاہکار کتاب لکھی تھی، ارض القرآن. شاید آپ کے کتب خانے میں ہوگی، نسخہ ہوگا. ارض القرآن، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ قرآنی جغرافیہ پیش کیا، قرآنی اماکن مقدسہ، قرآنی مقامات، قرآنی شہروں کا تذکرہ کیا. عرب کے علماء نے جب کتاب پڑھی حیران رہ گئے. ہندوستان میں جغرافیہ کا اتنا بڑا عالم، بھگول کا جاننے والا اتنا بڑا. اگر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں، کتنے سجدے کرتے ہیں ایک دن میں؟ ایک دن میں کتنی رکعتیں ہیں؟ کبھی اس طرح سے بھی حساب لگایا کیجیے، ورنہ لوگ الٹا سیدھا مینیجر صاحب الٹے سیدھے اس کے اندر پوسٹ ڈال دیتے ہیں بغیر تحقیق کے. ایک سامنے ڈال دیا اذان میں 1760 حروف، اذان میں 1760 حروف. کبھی اذان کے حروف گنے بھی نہیں. اذان سن لیتے، حروف گن لیتے. خالی اللہ میں حروف 4، اکبر میں حروف 4، اللہ اکبر 8 حروف، اللہ اکبر پھر 8 حروف، 16 ہو گئے. پھر کہا اللہ اکبر 16 دنا 32 حروف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ٹوٹل اذان میں 178 حروف مؤذن صاحب پڑھتے ہیں. اور انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے سے باقاعدہ مشہور کر دیا چاروں طرف 1760 حروف 1760 حروف. جب آپ علماء سے رابطہ نہیں کریں گے، علماء سے رشتہ قائم نہیں رکھیں گے، علماء کو اپنا رہبر نہیں مانیں گے، علماء کو اپنا رہنما نہیں مانیں گے، تو یہی غلطیاں، یہی گچا کھائیں گے، گڈھے میں گریں گے. غلط سر یاد رکھیے، کسی کا غلط مضمون بھیجنے میں اتنا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اس غلط مضمون کو مشہور کرنے میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوئی، جگہ جگہ گستاخی کے باقاعدہ میسج فارورڈ کیے جا رہے ہیں. ارے آپ کا دل نہیں کانپتا ہے، ہمارا دل نہیں لرزتا ہے. ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں جن گھنونے لفظوں کے ساتھ گستاخی اور توہین کی، ان گھنونے لفظوں کی تشہیر اور اس کی تبلیغ اور اس کو مشہور کیا جا رہا ہے. آپ حدیث شریف کے ذخیرے پڑھ جائیے. آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے ایک سے ایک مشرکین و کفار، صحابہ کرام نے ان لفظوں کو نقل نہیں فرمایا، خود جا کر کے حساب کیا، خود جا کے مناظرہ کیا، خود جا کے مذاکرہ کیا، خود جا کر کے دلیل دی، خود جا کر کے ڈیبیٹ کیا، خود گئے جواب دے کے آئے. مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک ایک صحابی کو پکڑ کر کے وہی گندے الفاظ دہرائیں. آج موبائل کے اوپر ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کرنے والے کی باتیں اتنی عام کرتے ہیں.
मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये कैसा तरीका बना लिया, कोई और मौजू नहीं है पढ़ने के लिए, तफसीर कुरान नहीं, तारीख हिंदुस्तान, तारीख आलम नहीं, अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी, जैसे हमारे मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली 1912 में दिल्ली राजधानी बनी, उससे पहले कलकत्ता था। मैंने कलकत्ता के जलसे में ऐलान किया 1836 से 1912 तक कलकत्ता राजधानी था हमारा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वहां दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी का नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। 16 करोड़ 20 लाख किताबें हैं, वो पढ़ने की लायक नहीं है क्या? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में 15 करोड़ किताबों का जखीरा है, वहां पर वो पढ़ने की फुर्सत नहीं। अल्लाह के कुरान में 86,700 अल्फाज हैं, अल्लाह के कुरान में 3,21,180 हुरूफ हैं जिनको इन बच्चों ने याद किया है। इन बच्चों ने जब एक एक हर्फ को याद किया, याद रखिए 114 सूरतों में से अगर 113 सूरतें ये याद कर लेते, एक सूरतुन नास छोड़ देते, रब के जाहो जलाल की कसम इनको हाफिज नहीं कहा जाता। इनके सर पर ये साफ और शफाफ दस्तार ना बांधी जाती जब तक ये सूरतुन नास याद करके उस्ताद मुकर्रम को सुना ना लेते। ये शरफ एजाज इनको अल्लाह ने अता फरमाया। इनके सीने में कुरान मजीद के नुक्ते, कितने नुक्ते हैं? 1,05,682 नुक्तों का नूर अल्लाह ने इनके सीने में उतार दिया है। ऐ रब्बुल जलाल, इन हुफ़ाज़ कुरान को दीन की भी खिदमत की तौफीक नसीब फरमाइए, कुरान की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाइए, और हमारे अजीज तरीन मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाइए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आपने मोजिज़ात की बात अभी सुनी, खाली एक मुल्क हिंदुस्तान में कुरान के हाफिज, एक मुल्क हिंदुस्तान, यहाँ कितने हाफिज हुए? 16। कुरान मजीद में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का नाम है पाक कितने मकाम पर? 16 मकाम पर। कहिए सुभान अल्लाह। एक मुनासिबत हो गई, हमारे उलमाए किराम मुनासिबत देखते हैं। जैसे अब 19 बल्ब रोशन है तो बिस्मिल्लाह में हुरूफ भी 19 ही हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, 19 ही हुरूफ हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, 19 ही हुरूफ हैं। कहिए सुभान अल्लाह। जहन्नम के दरवाजे पर फरिश्ते 19 ही हैं, अलैहा तिसअता अशर 19 ही हैं, और सदरपुर के जलसे में लाइटें 19 ही हैं। मुनासिबत कायम हो गई कि नहीं हो गई? देखिए मत, गिनिए मत, ये सब गिना हुआ है भैया। ऐसा लग रहा है एक हफ्ते से हम यहाँ बैठे हैं जो गिना हुआ कह रहे हैं, ये सब काउंटेड होता है। आप चश्मा लगाए हुए हैं, एक सामने पूछा था दुनिया में सबसे पहली मरतबा चश्मा कहाँ बना? मैंने कहा मुल्क चीन में। कहने लगे हिंदुस्तान में चश्मे की दुकान सबसे पहले कहाँ खुली? मैंने कहा 1912 में दिल्ली में खुली थी। अजीब जी अच्छा, चलिए ठीक है, याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तो अरे आपके यहाँ दावत जलसे के बाद आपके यहाँ खाना चल रहा है, सैयद इरफान अली साहब, जनाब मोहम्मद हनीफ साहब, इनका ये हम लोग बरबर से जलसा करके लौट रहे थे, बड़ा कोहरा था। दफतर इन्होंने ट्रकों को देखा, ट्रक के पीछे अपनी कार लगाई ताकि जल्दी पहुँच जाएँ। कहने लगे हजरत हिंदुस्तान में ट्रक कितने हैं? अब क्या हमने सोचा था कि ये पूछेंगे ट्रक कितने? मैं अर्ज कर दूँ आपसे, तो मैंने बताया 40 लाख ट्रक हिंदुस्तान में है माशाअल्लाह। 40 लाख ट्रक हैं। तो सवाल तो कहीं भी, आप आलिम दीन हैं, आप आलिम दुनिया भी हैं, शेखुल हिंद लक़ब है मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह का। हकीमुल उम्मत फरमाते थे इनको शेखुल हिंद ना कहो, इनको शेखुल आलम कहो, इनको शेखुल आलम कहो। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो आपके यहाँ जलसे के बाद मुर्ग पुलाव आया, चिकन बिरयानी आई। एक सामने का हजरत ये बताइए मुर्गे में हड्डियाँ कितनी होती हैं? अरे हमने कहा भैया मुर्गे वाले से पूछो, जो पोल्ट्री फार्म चला रहा उससे पूछो, जो रोजाना मुर्गा बेच रहा है, जो बिरयानी बना रहा उससे पूछो हड्डी। के बाद में बता दिया पूछने वाले को। मैंने कहा 120 हड्डियां होती हैं मुर्गे के अंदर। बकरे में हमने कहा 189, भैंस में 205, इंसान के बदन में 206, हाथी में 351, ऊंट में 539। मुताला अगर आपका होगा, आपका मुताला, अल्लाह ने आपके दिमाग को 1 किलो 362 ग्राम का बनाया है। आप इस दिमाग में क्या क्या रख सकते हैं? अरे गूगल की आप मानते हैं, जब गूगल की बात, गूगल में देखकर मसले सीख रहे हैं, गूगल को देख के अकीदा बदले ले रहे हैं, गूगल के अंदर देख के बच्चों के नाम उल्टे सीधे रख रहे हैं आप बाकायदा, तो गूगल ही ने बताया है व्हाट इज द पावर ऑफ माइंड। आपके दिमाग की पावर, अल्लाह ने इंसानी दिमाग को कितना जीबी पावर अता फरमाया। आपको 1.5 GB याद रहता है, 1.5 GB मिलेगा, बच्चे से लेके बच्ची तक, बूढ़े से लेके बुढ़िया तक, सबको 1.5 GB याद है।
کہ موبائل میں 1.5 GB ملے گا. ارے اللہ نے آپ کے دماغ کو کتنا بڑا باقاعدہ کیسا آپ کے دماغ کو پاور عطا فرمایا. یو ہیو, میں عرض کر دوں آپ سے کہ آپ کے دماغ کو پاور, سبحان اللہ کہیے گا, اللہ کی شان دیکھیے, آپ کے دماغ کو پاور اللہ نے اتنا عطا فرمایا. 25 لاکھ GB کا پاور اللہ نے آپ کے دماغ کو عطا فرمایا. کہیے سبحان اللہ. 25 لاکھ. You have 25 lakhs GB in your mind. آپ کے دماغ میں 25 لاکھ پاور GB باقاعدہ موجود ہے. تو یاد کیجئے ساری چیزیں, دین کے مسائل یاد کیجئے. فتوے کی کتنی کتابیں؟ 2.5 لاکھ سے زائد کتابیں ہیں فتوے کی. فتوے نہیں 2.5 لاکھ ہیں, کتابیں. فتاوی عالمگیری میں خالی 6 لاکھ فتوے ہیں. سوچئے 2.5 لاکھ کتابوں میں کتنے کروڑ فتوے ہو جائیں گے. میں عرض کر دوں آپ سے, قسمیں, پرندوں کی قسمیں 4 کھرب پرندے ہیں. 10,000 سے زائد قسمیں ہیں پرندوں کی. اللہ کی شان دیکھیے, 10,000 قسمیں ہیں. قسمیں, پرندوں کی تعداد 10,000 نہیں ہے. پرندوں کی تعداد 10,000 نہیں ہے. قسمیں, مثلا کبوتر ایک قسم ہے. کوے کا خاندان الگ ہے, کبوتر کا الگ ہے, گدھ کا الگ ہے, چیل کا الگ ہے, چمگادڑ کا الگ ہے. سب خاندان الگ ہے نا پرندوں کے. فاختہ کا الگ ہے, کوئل کا الگ ہے, کبوتر کا الگ ہے. خالی ایک کبوتر, ایک ہی تو قسم ہوئی. 42 کروڑ کبوتر بتاتا ہے گوگل. کہیے سبحان اللہ. 42 کروڑ کبوتر ہی ہو گئے. لکھیم پور میں جلسہ کر کے اترا میں, شرابوں اور پسینے میں شرابوں اور تھکا مادہ مسافہ کر رہا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے, حضرت کوے کتنے ہیں؟ ارے یار, ہم نے کہا ہم ہی ملتے ہیں سوال کے لیے. تو علماء کرام کہتے ہیں نہیں, آپ جواب دیتے اس لیے ان کو یقین اعتماد دیتے. مولانا بھی اپنے آپ یہ کھلی آزادی دیتے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں جس سال خاکسار کو مورخ اسلام کا لقب پیش کیا گیا تھا, حضرت سیتا پوری بھی تھے وہاں, ساتھ میں تو تھے ہی تھے, آپ جانتے ہی ہیں. تو وہاں بھی یہ اجازت دی تھی, آپ لوگ سوال کرنا چاہیں تو کر لیں باقاعدہ. تو ہم نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو دن کے طور پر پیش کیا. کتنے لاکھ دن ہوئے دارالعلوم دیوبند کو بنے ہوئے, وہاں ہم نے یہ پیش کیا تھا باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے, کوے پوچھا, ہم نے کہا کہاں؟ ہندوستان میں کہ پوری دنیا میں؟ ہندوستان کے کوے پوچھو تو ہندوستان کے بتائیں, پوری دنیا. تو کہنے کہ لوگ سوال سے پیچھے ہٹتے ہیں اور آپ سوال کو اور بھی ڈیفیکلٹ ٹیپیکل بناتے ہیں. ایک صاحب کہیں گے حضرت, میں نے بتایا 27 کروڑ کوے, 27 کروڑ کووں کی انفارمیشن ہے گوگل کے اوپر. ایک صاحب کہیں گے ہم لوگ جو شٹل کاک کھیلتے ہیں, چڑیا کھیلتے ہیں, حضرت چڑیا میں پر کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ایک میں چھوٹی والی میں 16, بڑی والی میں 18. کہنے لگا اب کہاں پوچھیں. آخر میں انہوں نے کہا اب کہاں پوچھیں, سب تو پوچھ لیا انہوں نے. میں عرض کر دوں بہرحال یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے, تو نبی امام الانبیاء ہمارے نبی, جلدی مجھے اجازت دے دیجیے گا, کھانا بھی باقی ہے ہمارا اور بھی معمولات باقی ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, امام الانبیاء ہمارے نبی, سبحان اللہ کہہ دیجیے گا, امام الانبیاء ہمارے, اب ذکر مصطفیٰ ہو جائے, امام الانبیاء ہمارے نبی. یہ میں نے اس لیے چند باتیں عرض کر دی کہ آپ کا تعلق کتاب سے جڑ جائے. آپ کتاب والے ہیں. 1500 سال پہلے اللہ نے امت محمدیہ کو قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کا تحفہ عطا فرمایا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, قرآن جیسی کتاب جس قوم کے پاس آئے, وہ قوم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے, کتابوں کو خریدنا بند کر دے, کتابوں کا پڑھنا بند کر دے. کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا, کتابیں پڑھنا بند ہو گئی, کتابوں کو دیکھنا لوگوں نے بند کر دیا. رات دن موبائل. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, ہمارے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں, ہمارے باپ داداؤں کی کتابیں, یہ علم کے موتی ہیں. اقبال کہتا ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. میں عرض کر دوں آپ سے, عزیزم حاجی محمد آصف میاں نے اس جلسے کی دعوت مجھ کو پیش کی تھی. میں ایک سفر میں جا رہا تھا, کافی دور جا رہا تھا. راستے میں آپ نے تاریخ آج کی درج کرا دی تھی, حالانکہ مستقل آرام کی ضرورت تھی. کل پھر ایک سفر ہے, پرسوں پھر ایک طویل لمبا سفر ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, محمد عرفان صاحب نے فون پہ رابطہ قائم کیا اور حاجی آصف صاحب تو برابر جلسے کی تیاری کی اطلاع دیتے رہے. اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی خدمتوں کو قبول فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے, امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء ہمارے نبی, شان رسول میں سبحان اللہ کہیے. 15 منٹ میں مجھے اجازت دے دیجیے گا. امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء ہمارے نبی, سید الاولیاء ہمارے نبی, سید الاتقیاء ہمارے نبی, سید الاصفیاء ہمارے نبی, سید الاسقیاء ہمارے نبی, مدنی آقا ہمارے نبی. محبت رسول میں سبحان اللہ پڑھتے رہیے.
مدنی آقا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، خاوند، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنتی بیویوں کے نام آ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ خاوند خدیجہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، اور والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ہمارے نبی، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ہمارے نبی۔ پیچھے والے خاموش رہے، اور پھر سے یہ موضوع دوسرے القابات مقدسہ میں سنیے۔ نبی کے القاب قیامت تک کے چلیں گے، کیونکہ نبی کا دین قیامت تک، نبی کا دین قیامت تک، نبی کی شریعت قیامت تک۔ حاجی شاہ صاحب انہوں نے بہت خدمت انجام دی، بلایا، بیٹھایا، انتظام کرایا باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، حجاج اکرام کی مدد کرتے ہیں مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں۔ یہ سعادت ہے اس گاؤں کے لوگوں کی کہ ماشاءاللہ ہر میدان میں یہاں کے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ترقیات سے نوازے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو نبی کی القابات مقدسہ قیامت تک جائیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ خالی اس مسجد میں 5 وقت کی اذانوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی 10 مرتبہ لے لیا جاتا ہے۔ سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے ایک اذان میں؟ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 5 وقت کی اذانوں میں 10 مرتبہ نام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ملک ہندوستان میں 7 لاکھ مسجدیں، گوگل انفارمیشن دیتا ہے 7 لاکھ مسجدیں ہیں، 7 پنجے 35 لاکھ اذانیں، 35 لاکھ اذانیں خالی ملک ہندوستان میں ہو رہی ہیں، اور ایک اذان میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ نام نامی اس میں گرامی لیا جا رہا ہے۔ تو بتاؤ ایک دن میں ملک ہندوستان میں 70 لاکھ مرتبہ مدینے والے آقا کا نام پاک اذانوں میں آ گیا۔ تو نبی زندہ، نبی زندہ، نبی کی ذات پاک زندہ، نبی کی صفات مقدس زندہ، نبی کی نبوت زندہ، نبی کی رسالت زندہ، نبی کی شریعت زندہ، نبی کی طاقت زندہ، نبی کی ہمت زندہ، نبی کی امامت زندہ۔ نہیں، جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا ہم گناتے جائیں گے۔ نبی کی امامت زندہ، نبی کی ہمت زندہ، نبی کی قوت زندہ، نبی کی عبادت زندہ، نبی کی تلاوت زندہ، نبی کی بصیرت زندہ، نبی کی ذہانت زندہ، نبی کی آن زندہ، نبی کی شان زندہ، نبی کی آن زندہ، نبی کی شان زندہ، نبی کی زبان زندہ، نبی کا بیان زندہ، نبی کا مکان زندہ، نبی کا خاندان زندہ، اور عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن باقاعدہ موجود۔ تو جب نبی کو اللہ نے زندہ رکھا، نبی کی نبوت کو اللہ نے زندہ رکھا، نبی کی رسالت کو زندہ رکھا، تو کیا نبی کی اس امت کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں رکھے گا؟ نبی زندہ، نبی کا دین زندہ، نبی کی سنت زندہ، تو نبی کی امت بھی زندہ ہے۔ قیامت تک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہستی کھیلتی رہے گی اور ترقیات کی منزلوں سے ہمکنار ہوتی رہے گی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اس لیے مایوس نہ ہوئیے، اداس نہ ہوئیے، اچھے خواب دیکھیے، حوصلے پیدا کیجئے، امیدیں اپنے دل میں امنگ پیدا کیجئے، ملک کی خدمت کا جذبہ، صوبے کی، ضلع کی، گاؤں کی خدمت کا جذبہ پیدا کیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مشرق سے ہو بیزار، حالات ایسے حالات، ارے حالات مدینہ والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے حالات سے زیادہ سنگین حالات ہو سکتے ہیں؟ قیامت تک کے وہ حالات نہیں آ سکتے۔ چند حضرات، ایک صدیق اکبر کی ذات، بچوں میں ایک سیدنا حضرت علی حیدر کرار وکرم اللہ وجہہ،
غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ایک بیوی سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، 4 معصوم بیٹیاں، نبی کی بی بی زینب رضی اللہ عنہ، بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، 4 بیٹیاں. کیسے حالات ہیں؟ کھانا بند، پانی بند، نکلنا بند، بات کرنا بند، مظالم پہ مظالم، ظلم پہ ظلم. وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ. نبی کا بیان سچا، کفیل اشرف کی زبان گندی اور جھوٹی، نبی کا بیان سچا. نبی نے فرمایا جتنا مجھ کو ستایا گیا ہے اللہ کے راستے میں اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. نبی نے یہ باتیں جس وقت بیان فرمائی تو اس میں سارے انبیاء آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ سارے انبیاء شامل ہو گئے. وَلَقَدْ أُوذِيتُ تے پہ پیش ہے کہ نہیں؟ اوزیتو یا اوزیتا؟ اوزیتو، مجھ کو. نبی نے اپنے آپ کو فرمایا جتنا مجھ کو ستایا گیا، جتنا مجھ کو رلایا گیا، جتنا مجھ کو غم پہنچایا گیا، جتنی مجھ کو ٹھیس پہنچائی گئی، جتنی مجھ کو تکلیفیں دی گئیں، اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئیں. جب نبیوں کو شامل کر لیا تو بعد میں پیدا ہونے والے انسانوں کا کیا مقام؟ جب نبیوں کو شامل کر لیا ہمارے آقا نے تو بعد میں پیدا ہونے والوں کا کیا مقام؟ کیسی حالات آ جائیں اس کا عشر عشیر نہیں ہو سکتا، 10واں حصہ نہیں ہو سکتا، ان حالات کا 10واں حصہ نہیں ہو سکتا. آج آپ آرام سے مسجد آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مدرسے آتے ہیں جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں آتے ہیں، ملازمت کا پیشہ کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خیریت سے جاتے ہیں، خیریت سے بچوں میں آ جاتے ہیں. حالات ماشاءاللہ بہترین ہیں ہر طرح سے. یہ تو وقتی طور پہ حالات ہیں. مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے ہر شب کو سحر کر. اس لیے میں نے کہا تھا سبحان اللہ کہتے جائیے. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک خالی ہندوستان میں 70 لاکھ مرتبہ. اگر رپورٹ ان کی سچی ہے، مارٹن کوپر نے بنایا، موٹورولا کمپنی کے انجینئر امریکہ کے، انفارمیشن گوگل کی 1973 میں آیا دنیا میں، ہندوستان میں موبائل آیا 1995 میں. اگر مان لیجئے 7 لاکھ مسجدیں، اس کے حساب سے 70 لاکھ اذانیں خالی ہندوستان میں. اگر ان کی رپورٹ صحیح ہے تو 70 لاکھ اذانیں ہو گئیں، ورنہ علماء کرام فرماتے ہیں مسجدیں اس سے بہت زائد ہیں. چلیے انڈونیشیا کی مسجدوں کی تعداد گوگل بتاتا ہے 10 لاکھ. انڈونیشیا میں 10 لاکھ مسجدیں، 10 لاکھ مسجدیں تو 50 لاکھ اذانیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ایک مسجد میں 5 وقت کی اذان، مینیجر صاحب ایک مسجد میں 5 وقت کی اذان کے حساب سے انڈونیشیا میں 50 لاکھ وقت کی اذانیں ہو گئی. اور ایک اذان میں مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی 2 مرتبہ لیا جاتا ہے. تو میں 1 کروڑ بار مدینہ رسول، مدینے والے آقا کا نام پاک انڈونیشیا میں اذانوں میں لیا جا رہا ہے. ہندوستان میں 70 لاکھ بتایا، انڈونیشیا میں 1 کروڑ. سعودی عرب میں کتنی مسجدیں؟ ہاؤ مینی ماسک ان سعودی عربیہ، ہاؤ مینی ماسک ان مصر، ہاؤ مینی ماسک ان جاپان، ہاؤ مینی ماسک ان ملیشیا. میں عرض کر دوں آپ سے سعودی عرب میں کتنی مسجدیں ہیں؟ سعودی عرب میں مسجدیں کتنی ہیں؟ تقریباً 1,94,000 سے زائد مسجدیں. ترکی میں، ترکی میں کتنی مسجدیں؟ 84,000 سے زائد مسجدیں ہیں ترکی. مصر میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 1,40,000 سے زائد مسجدیں مصر میں ہیں. انگلینڈ میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 2,100 سے زائد مسجدیں انگلینڈ میں ہیں. امریکہ میں 2,800 سے زائد مسجدیں ہیں. جرمنی میں باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے 2,400 سے زائد مسجدیں ہیں. فرانس میں 2,700 سے زائد مسجدیں ہیں. ایران کے اندر جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا مسجدوں کی تعداد بتاتا جاؤں گا. ایران میں 48,000 مسجدیں ہیں. ایران میں، عراق میں 10,500 مسجدیں ہیں. عراق میں 10,500 نہیں، سبحان اللہ نہیں آیا. عراق میں 10,500 مسجدیں ہیں. اور ملیشیا میں 7,000 مسجدیں ہیں. میں آج کل دنیا میں 36 لاکھ سے زائد مسجدیں ہیں. تو نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی نبوت زندہ، نبی کی رسالت زندہ، تو نبی کی امت بھی زندہ رہے. نبی کی امت کو اپنا اخلاق زندہ رکھنا پڑے گا، اپنا کردار زندہ رکھنا پڑے گا. کتاب کی دنیا میں آئیے، قرآنی معلومات کی دنیا میں آئیے. 3 لوگوں نے دماغ کا استعمال کیا. گوگل، یوٹیوب والا گوگل آیا کب؟ 1998 میں. قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے. امریکہ کا کوئی اسکالر، جرمنی کا کوئی پروفیسر، انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، آسٹریلیا کا کوئی ماسٹر اگر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تم ایک دن میں باقاعدہ 96 سجدے کرتے ہو، ایک دن میں رکعتیں کتنی؟ 48. ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں نا، 48 دونا 96. ایک دن میں جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تم
96 سجدے کرتے ہو اس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کون سی نماز پڑھی تھی؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ اس سے نماز کی سنتوں میں بات کریں گے؟ وہ بات ہی نہیں کرے گا آپ سے، وہ اس کا مکلف بھی نہیں ہے، اس پر ذمہ بھی نہیں ہے کہ نماز کی سنتوں میں بات کرے۔ سنت کی بات تو سنت والے سے کی جائے گی، بھائی دین کی بات دین والے سے کی جائے گی نا، اسلام کی بات اسلام والے سے کی جائے گی۔ وہ پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، آپ کو سائنس کی بنیاد پہ، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ، ہسٹری اور جیوگرافی، اینٹروپولوجی کی بنیاد پہ وہ آپ کو چیک کرے گا۔ یو ہیو گڈ بیئرنگ دا کیپ، یو ہیو گڈ بیئرنگ دا کیپ، اتنی اچھی آپ ٹوپی لگائیں گے، وہ آپ سے کہے گا یو ہیو گڈ بیئرڈ، اتنی اچھی داڑھی ہے آپ کی، یو آر لوکنگ اے مسلم ایٹ فرسٹ، یو آر اے فالوور آف پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام لگ رہے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف میں کون سے مہینے میں گئے؟ کیا بتائیں گے؟ جنوری فروری کے حساب سے پوچھے گا؟ کتنے لوگ جواب دیں گے مارچ کا مہینہ تھا؟ کہو سبحان اللہ۔ مارچ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں گئے تھے، پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی، ورنہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ 13 سال مکہ معظمہ میں بیت المقدس کہا کیجیے، بیت المقدس بھی صحیح ہے، بیت المقدس صحیح ہے، وہ تقدس سے بنا ہے، بیت المقدس القدس سے بنا ہے۔ بیت المقدس یہ فصیح ہے، بیت المقدس کہیں گے تب بھی سمجھ لے گا، لیکن بیت المقدس یہ فصیح، جیسے وضو نہیں کہا کیجیے، وضو نہیں، وضو، وہاں پہ پیش لگائیے، وضو تو لوٹے کو بولیں گے، بدنی کو بولیں گے جس میں وضو کا پانی ہوگا، بھگونا وضو ہے، بھگونا وضو ہے، لوٹا وضو ہے، بدنی وضو ہے، ظرف ہے، ظرف سامان، برتن کو بولتے ہیں وضو، اور وضو یہ ہوتا جو آپ کرتے ہیں، منہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، یہ وضو کہنا۔ ترجمہ نہیں، ترجمہ نہ کہا کیجیے، ترجمہ، سب پہ زبر، ترجمہ، کیا؟ ترجمہ، ترجمہ، ترجمہ نہیں، ترجمہ۔ عصر کی نماز نہیں، عصر کی نماز نہیں، عصر، عصر کی نماز اللہ نے قرآن مجید میں دیکھیے بتایا ہے، والعصر، والعصر، اللہ کے کلام میں جب تلفظ آ گیا تو دنیا کی کون سی ڈکشنری اس تلفظ کو بدل سکتی ہے؟ والعصر، فجر نہیں، فجر کی نماز نہیں، فجر، قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والفجر، والفجر۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، ابو لہب کی باندی کا نام ہے سویبہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی خبر لے کے آئیں سویبہ، ابو لہب کے پاس آئیں کہ آپ کے یہاں بھتیجے ہوئے ہیں۔ ابو لہب نے خوشی میں کہ میرا بھتیجا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آزاد کر دیا باندی کو، ان کا نام سویبہ، سیرت کی کتابوں میں یہ نام آئے گا، ملے گا، پڑھتے ہیں آپ، سویبہ۔ لوگوں نے اس کو پڑھا کیا؟ صوبیہ، 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 گھر گھر صوبیہ پیدا ہو گئی، نام بدل دیا، وہ تھا سویبہ۔ جیسے آج لوگوں نے نام رکھ دیا جائشہ، جائشہ آئیے، جائشہ کا جائشہ، پوچھا آپ نے علماء کرام سے کیا معنی ہے؟ جائشہ کے معنی بزدل، ساری زندگی بچی کو جوانی تک کہ آپ جب جائشہ جائشہ کہہ کے پکاریں گے تو بزدلی کی صفات پیدا ہوں گی، کیا اس کے اندر ہمت و حوصلہ پیدا ہوگا تعلیم کا؟ کیا وہ سسرال کی ذمہ داریاں سنبھالے گی؟ کیا اس کے اندر ہمت و طاقت آئے گی؟ بچپن سے آپ اس کو جائشہ جائشہ پکار رہے ہیں۔ زوہان، ارحان، آہان، آپ نے علماء کرام سے پوچھا اس کے معنی کیا ہیں؟ اہان معنی ذلت، اہان کے معنی رسوائی، اہان کے معنی بے عزتی۔ ہر جمعے کو مسجد کا امام خطبے میں پڑھتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر، من اہان سلطان، جس نے اپنے بادشاہ کی بے عزتی کی۔ اپنے بچے کا نام لوگوں نے اہان رکھ دیا، لکھنؤ میں ایک صاحب نے اپنے پوتے کا نام اہان رکھا، ہم نے بیان میں جب ذکر کیا اہان کے معنی بے عزتی، فوراً بدلا نام، کہنے کہ حضرت دوسرا بتا دیجئے، نون کے اوپر نام بتائیے، میں نے کہا ابان رکھ دیجئے، ابان۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام ابان، ابان۔ زوہان، زوہان کے معنی کٹنے والا، جدا ہو جانے والا، الگ ہو جانے والا، جگہ جگہ زوہانی، زوہان، مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، مکھی ایک نے رکھ دیا، یہ بھی نہیں سوچا معنی کیا بنیں گے، معنی کیا بنیں گے۔ زوہان معنی کٹنے والا، جدا ہو جانے والا، الگ ہو جانے والا، بچپن سے اس کو پکارا جا رہا ہے زوہان زوہان، اے کٹنے والے، اے ہم کو چھوڑ کے بھاگ جانے والے، اے الگ ہو جانے والے۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد بیوی کو لے کے الگ ہوا، شادی کے بعد بیوی کو لے کر کے الگ ہوا، اماں رو رہی ہیں پورے گاؤں میں، میرے بیٹے نے دیکھو شادی کے دوسرے دن ہم لوگ کو چھوڑ دیا، کٹ گیا، ہم لوگوں سے جدا ہو گیا، وہ تو بیچارہ آج جدا ہوا اور بیوی کے ساتھ الگ ہوا ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ اس نے گناہ کا کام کیا۔ شادی کے بعد اس نے اگر الگ ہو گیا، قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ تھا، ایک ایک بیٹے کی شادی کرتے جاتے، سب کو الگ کرتے جاتے، اپنا پکاؤ، اپنا مکان دیکھو، ہر روز میری دعوت ہوگی، تم 3 لوگ ہو، تینوں بیٹے ہمیں ہر روز بلائیں گے، یہ بیٹا آج بلائے گا، کل وہ بیٹا بلائے گا، پرسوں آج یہ ہم کو پلاؤ کھلائے گا، کل سالن کھلائے گا، تینوں سب کو الگ الگ کرتے تھے، اپنے مکان بناؤ، اپنی آراضی بناؤ، اپنے گھر مکان نسل کو چلاؤ۔
یہ کیا طریقہ ہے صاحب؟ ایک میں ہیں ہم لوگ، ایک میں ہیں، بھائی بھائی میں محبت نہیں، دیورانی جٹھانی میں نفرتیں چل رہی ہیں، آوازیں توازیں کسی جا رہی ہیں آپس میں۔ ہمارا چولہا ایک ہے، اس میں فضیلت کون سی ہے؟ ثواب کون سا ہے؟ نیکی کا کام کون سا ہوا؟ نیکی تو یہ سبحان اللہ کہہ دو بغیر وضو، تو سب سبحان اللہ کہتے ہی باقاعدہ طور پہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ کہنے پہ تو ثواب ہے، الحمدللہ کہنے پہ ثواب ہے۔ ایک میں رہ رہے ہیں اور دلوں میں محبت نہیں ہے، ہم اتنا پیسہ دیتے ہیں، چھوٹا کم دیتا ہے، بڑے بھیا اتنا کم دیتے ہیں، ہمارے 2 ہی بچے، بڑے بھیا کے 5 بچے ہیں، اور پیسہ ہم لوگ ساتھ ساتھ دیتے ہیں۔ کتنی باتیں، کتنے فتنے، اپنا اپنا الگ الگ دیکھو، ساری محبتیں قائم ہیں۔ عید بقرعید باقاعدہ تم ایک دوسرے کی دعوتیں کرو، سب کچھ۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ تعالی سب کو الگ کر دیتے ہو۔ اتنا بڑا عالم نہیں جانتا تھا، ایک ہونے میں اگر باقاعدہ برکت تھی، اتنا بڑا عالم نہیں جانتا تھا۔ قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر زندہ ولی دیکھنا چاہتے ہو، زندہ ولی دیکھنا چاہتے ہو تو قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، اتنا بڑا عالم تھا وہ۔ میں عرض کرنا آپ سے، لڑکی کا نام رکھ دیا ارحان۔ ارحان کے معنی گروی رکھی ہوئی چیز، گروی۔ ہم دشمن کے لیے یہ نہیں کہتے کہ یہ دشمن اپنے بچے کو گروی رکھے، اپنے بچے کو گروی رکھ دیا، نام رکھا ارحان۔ ارحان کے معنی گروی رکھی ہوئی چیز۔ آپ نے کہا ارحان بیٹے ناشتہ کر لیجئے، اس کا مطلب ہے گروی رکھی ہوئی چیز آؤ ناشتہ کر لو۔ نہیں، یہ مسکرانے کی بات نہیں، تو بڑی فکر والی بات ہے۔ اپنے ہی بیٹے کو دیکھا آپ نے، کرشمہ دیکھا اس کا، اس کی بنیاد پہ اپنے بیٹے کو گروی بھی بنا دیا، اس کی بنیاد پہ اپنے بیٹے کو جدا بھی کر دیا زوحان نام رکھ کر کے، اس کی بنیاد پہ اپنی بیٹی کو بزدل بنا دیا جائشہ نام رکھ کر۔ موبائل میں تو دیکھ کے نام رکھے جا رہے ہیں، علماء کرام سے نہیں پوچھا جا رہا۔ آقا نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پہ نام رکھو۔ میں عرض کر دوں آپ سے، قرآن مجید کی معلومات حاصل کیجئے، قرآن مجید کی طرف ذہن لے جائیے، قرآن مجید کی طرف ذہن لے جائیے۔ کبھی سوچ لیجئے کہ سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، سب سے زیادہ آیتوں والی سورت سورہ بقرہ 286 آیتیں، سب سے زیادہ رکوع والی سورت سورہ بقرہ 40 رکوع، سب سے زیادہ حروف والی سورت سورہ بقرہ، سب سے کم حروف والی سورت سورہ کوثر، سورہ کوثر 42 حروف، سورۃ الاخلاص شریف میں 47 حروف، اخلاص شریف میں 47 حروف، سورۃ العصر میں 68 حروف، سورہ فلق میں 71 حروف، سورۃ الناس میں 80 حروف۔ یہ ہم چھپی چھپائی بول رہے ہیں، اخبار میں چھپی دیکھ لی، کتاب میں چھپی، یہ حضرات جانتے میرے راتوں دن۔ خود رابطہ کیجئے قرآن مجید سے، خود شمار کیجئے، خود کاؤنٹ کیجئے۔ یہ ممبر اسلام ہے، ممبر اسلام پہ بیٹھ کر ہوا میں باتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ فلاں عالم کو بیان کرتے سنا تو اس کو نقل کر دیا، اس عالم سے حوالہ پوچھئے، اس عالم سے باقاعدہ دلیل پوچھئے، کس کتاب سے آپ نے واقعہ نقل کیا۔ آج بھی اس کے اندر واٹس اپ لگے ہیں، بعد میں جواب دوں گا۔ ان لوگوں نے پوچھا ہے حضرت یہ واقعہ صحیح ہے، حضرت یہ واقعہ صحیح ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا پوچھتے ہیں وہ۔ ارے جس عالم نے واقعہ بیان کیا اس سے پوچھو، اس کو تم نے جلسے میں دیکھا اس سے نہیں پوچھا۔ کفیل ارشد کے پاس آپ نے موبائل پہ واٹس اپ بھیج دیا، ہم رات بھر کے تھکے ہوئے، ہم کس طریقے سے باقاعدہ طور پر میں عرض کر دوں آپ سے، جلسہ دیکھیں، فون دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، مطالعہ دیکھیں، سفر کے معمولات، نماز، ایک مسافر کیسے وضو کر رہا ہے، کیسے نماز ادا کر رہا، جگہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، وہ سویا ہوا ہے کہ نہیں، ٹرین کب ہے، پلین کب ہے، اور باقاعدہ طور پہ سفر کیسے کرنا ہے، کیسے دوسرے مقام پہ پہنچنے، گھر کی بھی خیریت دی جا رہی ہے، اور لوگوں کے فون بھی ریسیو کیے جا رہے ہیں، باقاعدہ اس پہ اپنے معمولات بھی انجام دینے کی، وظیفہ بھی نہ چھوٹے، نفل نماز کا بھی اہتمام رہے، باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے جو ذکر و اذکار ہوتا ہے اس کا بھی ناغہ نہ ہو، مرحوموں کو جو ایصال ثواب ہوتا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں، یہ گاڑی اتنی سلو چلاتے ہیں لکھنؤ تک کے، ان کو معلوم ہے کہ مجھے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ایصال ثواب، 1 گھنٹہ 1.5، یہ میدان قیامت تک گواہی دیں گے، یہ حضرات جانتے ہیں باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، معمولات کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی وظیفے نہیں ہیں، دنیا بھر کے نغمے، دنیا بھر کے ڈرامے، دنیا بھر کی پکچریں دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی ایک اللہ پاک کے نام کا ورد کیا کہ روزانہ یا حفیظ ہم 100 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ کی طرف سے حفاظت ملے گی، روزانہ یا سلامو کا ورد کریں گے، اللہ کی طرف سے سلامتی آئے گی، روزانہ یا لطیفو پڑھیں گے، اللہ کا لطف و کرم حاصل ہوگا، روزانہ یا رزاقو کی تسبیح پڑھیں گے، اللہ تعالی حلال روزی نصیب فرمائے گا۔ ایسی باقاعدہ میں کہہ دوں یا رحیمو کی تسبیح پڑھیں گے، اللہ کا رحم و کرم حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ ایک مرتبہ باقاعدہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 500 بار استغفار کی تسبیح پڑھیں گے۔ یہ ہم نے معمول بنایا؟ نہیں بنایا۔ وقت پہ دکان کھل رہی ہے،
وقت پر دکان بند ہو رہی ہے، وقت پر باقاعدہ ولیمے میں پہنچ رہے ہیں، وقت پر ولیمے میں جا رہے ہیں، ویل مینٹین ہو کے بہترین سے بہترین لباس، آپ بہترین لباس پہن کے ولیمے میں شادی میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک دوست آپ کا ملے، جھوٹ موٹ کہہ دے ہمیں آپ کا ناک کا بال جو ہے دکھ رہا ہے، آپ فوراً اپنے سوٹڈ بوٹڈ والے لباس کو پہنے پہلے واپس ہو جائیں گے، کسی حجام کے آ جائیں گے ہمیں میرے ناک کا بال صاف کرو، کہاں جا رہے ہیں؟ ولیمے میں جا رہے ہیں، ولیمہ کرنے والا بھی بے نمازی، بے داڑھی، بے عمل آدمی ہے، اور باقاعدہ ہم بھی بے عمل آدمی ہیں، ناک کا بال کسی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا ہمیں آپ کی داڑھی کا ایک بال تھوڑا لمبا، باقی سب ٹھیک ہے، فوراً جائے گا باقاعدہ داڑھی کا بال ٹھیک کرے گا، کیوں؟ ولیمے میں جا رہے ہیں، ولیمے میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں کیسے چلے آ رہے ہیں؟ تہمت کے اوپر بوشٹ پہن کے چلے آ رہے ہیں، آپ تہمت پہ بوشٹ پہن کے کسی کے ولیمے میں جائیں گے اپنی بے عزتی محسوس کریں گے۔ فتویٰ اسی پر ہے کہ جس لباس کو پہن کر تم دنیا والوں کے سامنے آنے میں شرماؤ، اس لباس کو پہن کر اللہ کے دربار میں نہ آنا۔ جس لباس کو پہن کر تمہیں شرمندگی محسوس ہو، دوست کے سامنے آنے میں، مہمان کے سامنے آنے میں، کسی کی محفل میں جانے میں تم کو شرم محسوس ہو، آپ تہبند بنیائن اور اوپر سے انگوچھا ڈال کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ایسے ہی، کیا اس حالت میں کبھی کسی کے ہاں ہم شادی اور نکاح میں جائیں گے؟ نہیں جاتے ہیں۔ اس کے سامنے باقاعدہ ویل مینٹین ہو کے، خوشبو لگا کر، ہیئر اسٹائل بہترین کر کے، صاف ستھرا لباس پہن کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، جھوٹ موٹ کوئی کہہ دے ہمیں آپ کی ناک کا بال لمبا ہے، آپ نے دیکھا بھی نہیں ناک کا بال، اور سیدھے چلے جائیں گے حجام کے، یا گھر چلے جائیں گے قینچی سے دیکھیں گے بھائی ناک کا بال تو صحیح ہے، اس نے خالی ورغلا دیا، لیکن اس کے ورغلانے اب آپ آ جائیں گے، کیوں؟ وہاں آپ جانا چاہتے ہیں عزت کے ساتھ۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا امام کا کپڑا اگر سفید ہے تو سفید کپڑے کو پہن کر زیادہ دن تک نماز نہ پڑھائے، زیادہ دن تک نماز نہ پڑھائے، جب تک سفید رہتا ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے۔ لذت الثوب یوم، سفید کپڑے کی لذت ایک دن کی ہوتی ہے، سفید کپڑے کی چمک ایک دن کے لیے ہوتی ہے باقاعدہ۔ فرمایا امام اگر میلے کپڑے میں نماز پڑھائے گا تو اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے اس کا لباس صاف و شفاف ہو، اللہ کی بات۔ سیدنا نواز رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہر نماز میں بہترین سے بہترین لباس پہنتے تھے۔ بادشاہ حقیقی کے دربار میں جا رہا ہوں، معبود برحق کے دربار میں جا رہا ہوں، احکم الحاکمین کی بارگاہ پاک میں جا رہا ہوں، منسٹر کیا جائیں تو بہترین سے بہترین قیمتی لباس پہنے، اور کائنات کے خالق و مالک کے دربار مسجد میں آئے تو جیسے سمجھ میں آئے اٹھ کر چلے آئیں۔ خذوا زینتکم، فیشن کرو، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ عبادت کے لیے فیشن آیا، محفلوں میں اپنی بیوی کو شو پیس بنانے کے لیے فیشن نہیں آیا، عبادت کے لیے فیشن کرو۔ خذوا زینتکم، زینت کے معنی کیا؟ فیشن، اپنے کو سجاؤ، اپنا ہیئر اسٹائل ٹھیک کرو، کنگھا کر کے جاؤ باقاعدہ، ناک کے بال بھی صاف کر لو، کان کے بال صاف کروا لو باقاعدہ، چہرہ بہت قاعدے سے تمہارا چہرہ صاف ستھرا ہو، اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، خذوا زینتکم، خوب سج دھج کر اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے نورانی فرشتے تمہارا استقبال کریں گے۔ بے نمازی بے داڑھی ولیمے میں استقبال کر رہا ہے، بے دلی سے ہار ڈال رہا ہے، بے دلی سے کھانا لگا رہا ہے، اتنا بہترین لباس، فرشتے اللہ کے نورانی فرشتے مسجد میں استقبال کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہم ایسی چلے آ رہے ہیں جس لباس میں، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ بات ہے کیونکہ عملاً یہ آپ دیکھتے ہیں ساری باتیں، اس لیے اس پہ کہنا بہت ضروری تھا۔ اپنے بچوں کے سامنے قرآنی معلومات لے کے آیا کیجئے کہ بھئی اے میرے بچوں بتاؤ مدرسے میں جو پڑھ رہے ہو، اچھا بتاؤ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ شریف میں کون کون سے حروف استعمال نہیں ہوئے، کون کون سے حروف استعمال نہیں ہوئے، وہ بچہ بھی غور کرے گا، سورہ فاتحہ دیکھے گا۔ اب تو قرآن مجید سے ہم رابطہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا قرآن میں ہو وہ تازن ہے مرد مسلمان، چونکہ بچے حافظ ہو گئے۔ اچھا بتاؤ حافظ جو ہوتے ہیں ہم پوچھتے ہیں بتائیے یعلمون ایک ساتھ کہاں آیا؟ پورے قرآن مجید میں یعلمون ایک ساتھ کہاں آیا؟ یہ حضرات جانتے ہیں، اب وہ حفاظ کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ حفاظ نہیں بتائیں گے، ان کا یہ میدان نہیں ہے، لیکن ہم پوچھتے ہیں صرف کیوریوسٹی کے لیے، ان کے اندر تجسس پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، کھوج کا جذبہ پیدا ہو۔ تو میں عرض کرتا ہوں 21ویں سپارے میں یعلمون موجود ہے۔ اچھا وہ کون سی صورت ہے جس کی صورت کی ہر آیت میں اللہ پاک کا نام اللہ موجود ہے؟ ہر آیت میں، آیت پوری صورت میں ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ پاک کا نام موجود نہ ہو۔ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی سب سے پہلی سورت سورۃ المجادلہ، اس میں باقاعدہ اللہ پاک کا نام ہر آیت
آیت میں ہے. اچھا وہ کون سی صورت ہے جس کی کسی آیت میں اللہ پاک کا نام نہیں آیا؟ وہ کون سی صورت ہے جس میں کسی آیت میں بھی اللہ پاک کا نام نہیں آیا؟ سورہ رحمان شریف میں اللہ پاک کا نام نہیں آیا, سورہ واقعہ شریف میں اللہ پاک کا نام اللہ نہیں آیا, سورہ قمر ایک ساتھ تینوں صورتیں اور بڑی بڑی صورتیں, سورہ قمر میں 55 آیت اللہ پاک کا نام اللہ نہیں ہے, سورہ رحمان میں 78 آیتیں اللہ پاک کا نام اللہ نہیں ہے, سورہ واقعہ میں باقاعدہ دیکھیے شاید 95 یا 96 آیتیں ہوں گی, اس میں اللہ پاک کا نام نہیں ہے, سورہ فیل میں اللہ پاک کا نام نہیں, سورہ قریش میں اللہ پاک کا نام نہیں, سورہ فلق میں اللہ پاک کا نام نہیں, سورۃ الناس میں اللہ پاک کا نام نہیں, سورۃ الزلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اللہ پاک کا نام نہیں, سورہ عادیات میں اللہ پاک کا نام نہیں, سورہ قاریہ میں اللہ, جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا میں بتا دوں, سورہ قاریہ میں اللہ پاک کا نام نہیں آیا, سورہ تکاثر میں اللہ پاک کا نام نہیں آیا, میں عرض کر دوں سورۃ الفلق میں اللہ پاک کا نام نہیں آیا, سورۃ الناس میں اللہ پاک کا نام نہیں آیا. یہ اللہ کی شان ہے. ایک رکوع اتنا بڑا 53 آیتوں کا رکوع بنا دیا, سبحان اللہ کا 53 آیتوں کا رکوع, اور ایک رکوع ایسا اس میں خالی ایک ہی آیت نازل فرمائی, پھر کہیے سبحان اللہ. ایک آیت کا رکوع کون سا ہے؟ سورۃ المزمل, سورہ مزمل شریف کا دوسرا رکوع, ان ربک یعلم انک تقوم ادنی, یاد آ گیا رکوع, یہیں سے تو شروع, ان ربک یعلم انک تقوم ادنی, ایک آیت کا رکوع ہے. اور سورہ صافات میں 53 آیتوں کا رکوع ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے, فے نہیں آیا, فے نہیں آیا, شین نہیں آیا, فے نہیں آیا, فا نہیں آیا. دیکھیے اللہ کی شان دیکھیے, عجیب و غریب شان ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والا بنا دے. ملک ہندوستان میں سب سے لمبا قرآن, چونکہ بچے حافظ بیٹھے ہوئے, سب سے لمبا قرآن کہاں رکھا ہے؟ راجستھان کے ضلع ٹونک کے اندر. علم کی بات کی جائے, تعلیم کی, جس طرح گھر سے آیا ویسی لوٹ کے نہ جائے تو علم کا سرمایہ لے کر کے جائے. جلسے کا مقصد, قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو جلسے کی خبر ملے تو جلسے میں جایا ضرور کرو. بعض وقت عالم کی زبان سے ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں کہ زندگی بھر کے مطالعے میں وہ باتیں نہیں آتی, زندگی بھر کے مطالعے میں وہ باتیں نہیں آتی. بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ عالم اجمعین کا تذکرہ خیر کیا کیجیے, آج پورا بیان ہو جاتا ہے, بزرگوں کا تذکرہ تک نہیں آتا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کے واقعات اور کرامات بیان کرتے ہیں. ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں اولیاء کاملین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محنت شاقہ اور تبلیغ حقہ سے نور ایمان پھیلا. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں نقل کر دوں, اس جملے کو ذہن نشی کر کے جائیے گا. تاریخ دعوت و عظیمت کتاب کا نام ہے. کس کی کتاب ہے؟ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ. کس سن میں یہ شائع ہوئی؟ 1955 میں کتاب شائع ہوئی. میری آواز سمجھ آ رہی؟ 1955 میں کتاب شائع ہوئی. اس میں حضرت مولانا نے لکھا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر, آج جو ہم لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں اولیاء اللہ کا, ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. میں کر دوں آپ سے, انہوں نے لکھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. کتنے دن تک احسان بتایا؟ 1 مہینے کے لیے احسان, 1 سال کے لیے احسان, 1 صدی کے لیے احسان, قیامت تک کے احسان رہے گا. کون لکھ رہا ہے؟ کسی اور مکتب کا عالم, حلقہ دیوبند کا وہ بلند و بالا عالم اسلام جس کے ہاتھ پر خانہ کعبہ کی چابیاں رکھی گئی تھی. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ خانہ کعبہ کی چابیاں رکھی گئی. ان کے ہاتھوں نے لکھا یہ کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی. اس لیے بزرگوں کا بھی تذکرہ کیا کیجیے, کتابیں پڑھیے, مطالعہ کیجیے, باقاعدہ اسٹڈی کیجیے, جی کے پڑھائیے. 3 دوستوں نے دماغ کا استعمال کیا, یوٹیوب بنانے میں کامیاب ہو گئے. 14 فروری 2005 کو یوٹیوب پہلی مرتبہ آیا. 3 دوست, چاڈ ہارلے امریکہ کے, اسٹیو چین تائیوان کے, جاوید کریم جرمنی کے. یہ 3 دوست, جاوید کریم, 3 دوستوں نے مل کر یوٹیوب کو لانچ کیا. کب؟ 14 فروری 2005 کو. 19 سیکنڈ کا پہلا ویڈیو آیا. ویڈیو کا نام ہے می ایٹ دا زو. اگر کوئی آپ سے پوچھے یوٹیوب کے اوپر اس وقت 80 کروڑ سے زائد ویڈیوز ہیں, یہ بتاؤ سب سے پہلی مرتبہ یوٹیوب پہ تصویر کس کی آئی, تو نام لیجئے گا جاوید کریم کا. جاوید کریم جرمنی کے ہیں, چاڈ ہارلے امریکہ کے ہیں.
इंजीनियर हैं, स्टीव चेन ताइवान के हैं, ये तीनों दोस्तों ने मिलकर यूट्यूब को लॉन्च किया था, कमा रहे हैं खूब। सुंदर पिचाई हिंदुस्तान की वो शख्स है, तमिलनाडु में पैदा हुए, हमसे छोटे हैं, वो 5-6 साल छोटे हैं, खड़गपुर के अंदर इंजीनियरिंग पास की, आज गूगल के CEO हैं वो, उन 2005 से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 1 अरब 40 करोड़ रुपए तनख्वाह है। कितनी? 1 अरब 40 करोड़। आप भी बनिए आप कंप्यूटर माइंड, कंप्यूटराइज सिस्टम सीखिए, साइंटिस्ट बन जाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर। हमारे मुफ्ती मना करेंगे? नहीं मना करेंगे। आपकी ये कमाई नाजायज होगी? नहीं, जायज कमाई होगी। आप बनिए इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, टीचर, सब बनिए, आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, मौलवी, मुहक्किक, मुसन्निफ, राइटर, आप बन जाइए। लेकिन तालीम की दुनिया में आए तो जिस मुल्क के हिंदुस्तान में 15 लाख स्कूल हों, जिस मुल्क के हिंदुस्तान में 45,000 इंटर कॉलेज हों, और जिस मुल्क के हिंदुस्तान में 1100 यूनिवर्सिटीज हों, वहां का मुसलमान तालीम से दूर रहे, कितने रंज की बात है। इसलिए जलसे का मकसद बच्चों का हाफिज कुरान बनाना। कुरान मजीद एक किताब का नाम है, ये किताब से जुड़े, उस किताब से लिपटे, उस किताब से चिमटे, उस किताब को चूमा, उस किताब को चाटा, उस किताब को सर पे रखा, उस किताब को सीने से लगाया। कुरान का देखना सवाब, मुझे इजाजत दे दीजिएगा इन्हीं लफ्जों के साथ बात, कुरान का देखना सवाब, कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान का पढ़ाना सवाब, कुरान का देखना सवाब, कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान का लाना सवाब, कुरान को ले जाना सवाब, कुरान को यूं उठाना सवाब, कुरान को सीने से लगाना सवाब, कुरान का देखना सवाब, कुरान का देखना सवाब, कुरान का दिखाना सवाब। अरे देखो कुरान रखा है, आपने देखा, अरे हाँ कुरान रखा हुआ है, आपको देखने का सवाब मिला और उनको दिखाने का सवाब मिला। कुरान का देखना सवाब, कुरान का दिखाना सवाब, कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान का पढ़ाना सवाब, कुरान का हाफिजा सवाब, कुरान का हाफिजा सवाब, कुरान की तहकीक सवाब, कुरान का तर्जमा करना सवाब, कुरान की तफसीर सवाब, कुरान मजीद के हुरूफ को पढ़ना सवाब और कुरान को याद करना सवाब अजीम। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यार, अब जिक्र सहाबा सब मुझे इजाजत दे दीजिएगा, बरकत के तौर पर सहाबा किराम का तज़किरा हो जाए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे कुरान मजीद सहाबा किराम के जरिए से उम्मत तक पहुंचा। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने शान सहाबा, सुभान अल्लाह कह दीजिए, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के राजदार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के पहरेदार सहाबा, नबी के पहरेदार सहाबा, नबी के अलंबरदार सहाबा, नबी के अलंबरदार सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा। कौन मौजूद था 1458 साल पहले जब कुरान मजीद नाजिल हुआ? कौन देख रहा था वहां पर? हमारे आपके वालिद नहीं, सहाबा कराम गवाह हैं। कुरान मजीद नाजिल हुआ सीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिक्र सहाबा गांव में हो रहा है ताकि बरकतें भी हासिल हो जाए जिक्र सहाबा की। फजाइल अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को अल्लाह बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए, सीरत मुस्तफ़ा बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हज़रात शुहदाए इस्लाम रिज़वानुल्लाहि तआला, हज़रात शुहदाए इस्लाम रिज़वानुल्लाहि तआला, हज़रात शुहदाए इस्लाम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की सुन्नत के गवाह सहाबा, नबी की इबादत के गवाह सहाबा, नबी की तिलावत के गवाह सहाबा, नबी की इबादत के गवाह सहाबा, नबी की तिलावत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की क़ुव्वत के गवाह सहाबा, नबी की फरासत के गवाह सहाबा, नबी की जहानत के गवाह सहाबा, नबी की नूरानी सूरत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा सीरत के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा और सीना
مصطفیٰ پر عرش معلا سے، سینہ مصطفیٰ پر، توجہ جملہ سنیے اور سبحان اللہ پڑھ دیجئے گا، سینہ مصطفیٰ پر عرش معلا سے، سینہ مصطفیٰ پر عرش معلا سے، سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے، سینہ مصطفیٰ پر عرش معلا سے، سینہ مصطفیٰ پر عرش معلا سے نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے، جناب حضرت مقصود علی صاحب علیہ رحمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، قبر میں ان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، ان کی دینی تعلیمی مسجد کی، مدرسے کی، قرآنی، ملی، سماجی خدمات کو اللہ تعالیٰ مقبولیت کا مقام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل نصیب فرمائے، موجودہ مینیجر صاحب کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، جناب شاکر علی صاحب کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، مولانا سلیم صاحب، مولانا عبدالرشید صاحب اور دیگر جو اساتذہ کرام ہیں جن کے مبارک ناموں کا اس خاکسار اس گنہگار کو علم نہیں ہے، اللہ ان سب کی خدمت تدریسی کو قبول اور مقبول فرمائے۔ حافظ قرآن ہونے والے 16 بچے، موجودہ وقت میں 13 بچے حافظ ہوئے، 16 یہ 13 بچے، اللہ کی شان، جلسہ دستار بندی میں حروف 13، یہاں پر بیٹھے ہوئے حافظ قرآن 13، جلسہ دستار بندی میں حروف 13 اور یہاں پر بیٹھے ہوئے 16 مگر جلسے میں کتنے؟ 13، جلسے کا عنوان جلسہ دستار بندی، حروف کتنے؟ 13، بعد میں دیکھیے گا گنے گنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ احکام شریعت کا علم نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، جو اسپتالوں میں زیر علاج، ہمارے رفیق مکرم ہیں جناب محمد رضوان صاحب، وہ اسپتال میں عالم باغ والد رضوان صاحب PGI میں ہاسپٹل میں بہت دن ایڈمٹ رہے اور بہت زیادہ طبیعت ناساز ہو گئی، ان کے لیے دعا فرمائی، بہت ملت کے خدمت گزار حافظ قاریوں کی بہت خدمت گزار ماشاءاللہ، عالم باغ میں لوگو ورک شاپ کے اندر باقاعدہ وہ برسر ملازمت ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پر صحت و شفا نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اسپتالوں سے صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائے، اور جو بندے بندیاں اللہ تعالیٰ کے ہمارے جو بھائی بہن گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ نصیب فرمائے، جو گھروں میں دوائیں کھا رہے ہیں ان کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائے، اس گاؤں کے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے، آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، عافیت بہت بڑی نعمت ہے، آقا نے خصوصیت سے فرمایا اللہ سے مانگو، عافیت کا سوال کرو، آقا نے خاص طور پہ فرمایا سوال کرو، صلی اللہ العافیہ، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، مانگو، بھیک میں گڑ گڑا کہ اللہ عافیت دے دی، دولت مل جائے گی، عافیت نہیں سکون کہاں ملے گا، کاریں 1 نہیں 5 ہو جائیں گی، عافیت نہیں بلڈنگ 5 منزلہ بن جائے گی، سارے بیٹے ملازمت، سارے بیٹے کاروبار میں بہت اچھا کما رہے ہیں سب کچھ، لیکن عافیت سکون نہیں ہے، دل کو عافیت نہیں ہے، کیا راحت ملے گی آپ؟ اس لیے عافیت کا سبب 2 رکعت پڑھ کے جو عافیت حاصل ہوتی ہے سکون، اور ایک شخص بہت سارے اعمال کرنے کے بعد اس کے دل کو سکون، اللہ سکون دینے والے ہیں، اللہ کا سکون کس میں؟ ذکر، اللہ نے کیا فرمایا؟ دل کا سکون، قلب کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ نے اللہ سے فرمایا، اللہ فرما دیا، پہلے اللہ لگا دیا، اللہ پہلے لگا دیا، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کے ذکر ہی میں سکون ہے، اللہ کے ذکر ہی میں سکون ہے، دواؤں میں تاثیر اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں، آپ قرآن مجید پڑھ کے دم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی قرآن مجید کی برکت سے اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں شفا یاب کرتے ہیں پانی پینے والے کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، مدرسہ اسلامیہ کو ہر قسم کے شر و فساد سے، حاسدین کے حسد سے، مخالفین کی مخالفت سے، اشرار کی شرارت سے محفوظ و مامون فرمائے، 1 روپے سے لے کر جتنے روپے تک تعاون کریں، مدرسے کے بچوں کے ناشتے، کھانے پینے، دوا، علاج یا دوسری ضروریات، مدرسے میں چادر
ٹھنڈک آ رہی ہے، کمبل نہیں ہے، یہ خیریت لینے کے لیے مہمانان رسول کی خیریت لینے کے لیے جو پہنچ جائے، اللہ سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ اس مسجد کو اور کائنات کی تمام مساجد کو صبح قیامت تک قائم و باقی رکھے، اور نماز پنجگانہ کے سلسلے کو اور نماز عیدین کو اور نماز الوداع کو اور نماز عیدین کو اللہ تعالیٰ قائم و باقی رکھے۔ ہم سب کو دین کی عظیم خدمات کی توفیق نصیب فرمائے۔ جلسے میں جن لوگوں نے جس درجے کی خدمات انجام دی ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو آپ اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین۔ دعا ہوگی آپ کو، آپ نے اردو میں دعا کر لی ہے، برکت کے طور پہ عربی میں دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأحبابه أجمعين وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔